मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सब शाइन स्टार टीवी देखने वालों को पास्टर फैसल आशिक का सलाम। तो नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि रोज़ों के आयाम हैं और मेरे दिल में खुदावंद ने इस बात को डाला ताकि मैं आप सब के साथ रोज़ों के हवाले से कलाम को शेयर कर सकूं। और आज हम जानेंगे कि जो रोज़ा खुदा हमसे चाहता है वो रोज़ा कैसे है और हमें वो रोज़ा कैसे रखना चाहिए। जैसा निकाले खुदा की कलाम में से यसाया 58, इसकी हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। यसाया 58 उसकी पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 9 आयत तक पढ़ेंगे और मैं इसे फुल तौर पर रीडिंग नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा जो आप अपने घरों में शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं, आप अपनी बाइबल अपने हाथों में लेकर पूरे इस पैसेज पर नज़रसानी कर सकते हैं और मैं चंद चीज़ें इसमें से बयान करूँगा। यहाँ पर स्टार्ट में लिखा है कि गला फाड़ कर चिल्ला और दरेग ना कर। अजीज़ों, यहाँ पर खुदा हमें इस बात के लिए दलेर करता है कि जब तू रोज़े की हालत में हो तो तूने क्या करना है, मुझे पुकारना है। तो रोज़ा ऐसा रखना है कि मैं तेरी आवाज़ को सुनूं। तूने रोज़ा रख के खामोश नहीं रहना। इसकी चंद आयतें आगे हैं तो लिखा है कि वो रोज़ा और रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। यानी कि जब आप रोज़ा रखते हैं, आप दुआ करते हैं, तो इससे मुराद ये है कि आप खुदा से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो मालिक है, आपका जो खालिक है, जिसने आपको बनाया है, वो आपके करीब हो, आपकी आवाज़ को सुने। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तीसरी आयत से, यहाँ पर इंसान और खुदा के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। इंसान यह शिकवा करता है कि खुदा जैसा तूने कहा वैसा हम दुआ भी करते हैं, हम अपना गला फाड़ रहे हैं, हम दरेग नहीं कर रहे। तो फिर भी तीसरी आयत में लिखा है कि वो खुदा से कहते हैं कि खुदा बाप, हमने रोज़ा इसलिए रखा है, हम रोज़े भी रखते हैं, हम तेरे हजूर दुआ भी करते हैं, अपनी जान को दुख भी देते हैं, मगर क्या ऐसी बात है कि तुम्हारी दुआ सुनता नहीं, तो हमें अपने ख्याल में लाता नहीं है। और आगे खुदा इंसान को तमाम बातों से उसकी नज़र हटाकर उसे कहता है कि देखो देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। खुदा कहता है कि देख इंसान, देख ए मखलूक जिसे मैंने बनाया, तू रोज़ा रखता है, बस क्या करता है, अपनी खुशी के तालब रहता है कि जो कुछ मैं खुदा से मांगूं, जो कुछ मैंने मांगा है, वो सिर्फ मेरे लिए है और मेरी खुशी क्या हो, पूरी हो। फिर आगे लिखा है, खुदा फिर से कहता है कि देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा और रगड़ा, शरारत के मुक्के मारो, कि तुम एक दूसरे को सुना सको, जता सको कि मैं बहुत रोज़ेदार हूं। और जो रोज़ा नहीं रख पाता, चाहे उसकी वजह जो भी है, उसको आप सुना सकें, उससे आप डिग्रेड कर सकें। खुदा कहता है अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुनूंगा। आगे खुदा इंसान से कहता है कि जो रोज़ा मैं चाहता हूँ, खुदा वो बताता है, लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ? आगे खुदा खुद ही जवाब देता है, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। खुदा कहता है कि ये जो तुम शरारत के मुक्के मारते हो, एक दूसरे को जताते हो, ये रोज़ा नहीं है। ये तुम्हारी अपनी खुशी के लिए है, ये तुम्हारे अपने फायदे के लिए है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम ऐसा ही करोगे, मैं तुम्हारी आवाज़ को भी नहीं सुनूंगा। फिर लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो क्या करना है, जुल्म की जंजीरें तोड़नी है और जुए के बंधन खोलने हैं और मजलूमों को आज़ाद करना है, बल्कि हर एक जुए को क्या करना है, तोड़ना है। खुदा ये कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो, पहली तब्दीली तुम्हारे अंदर आनी चाहिए और दूसरी तब्दीली से
جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی جو روزے کا اثر ہونا چاہیے، جس سے لوگ اس بات کو جانیں کہ یہ واقع ہی اس کا روزہ خدا کے لیے ہے۔ اور آگے لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جس کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے بنائے، تو اپنے ہم جس سے روپوش نہ ہو۔ خدا کہتا ہے کہ روزہ رکھ کے تو نے اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی ہے، اور جو روزہ کے دوران آپ نے، جس طرح ہم بعض اوقات جب روزہ رکھتے ہیں، جب روزہ نہیں رکھتے تو ہم رات کو بھی کھانا کھاتے ہیں، دن کو بھی صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، تو روزے میں ہم یہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے۔ اس سے مراد خدا کہتا ہے جو پیسہ، جو لاگت تیرے ناشتے پر آتی ہے، جو لاگت تیرے پورے دن بھر کے خرچے میں آتی ہے، جو تو دن بھر اخراجات کرتا ہے اور روزے میں وہ سب رک جاتی ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اس سب کی لاگت جمع کرنی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، خدا یہ کہتا ہے کسی ننگے کی، کسی ضرورت مند کی یاد انہیں کرنی ہے، ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہنا کہ جو پیسہ بچ گیا ہے وہ میرا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا آپ کے روزے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب آپ پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، جس ہم پڑھ رہے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، جب بھی کسی نے روزہ رکھا، روزے رکھے، تو ان کے روزہ رکھنے کے وسیلہ سے بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ اور عزیزوں، ہماری مسیحیت میں، بائبل میں جو لفظ 40 ہے، 40 کے عدد کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے۔ کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے روزے 40 ہی کیوں، یہ 50 کیوں نہیں ہے، یا یہ 20 کیوں نہیں ہے، 40 کا ہی عدد کیوں استعمال کیا گیا؟ تو عزیزوں، 40 کی بائبل میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہ جب موسیٰ 40 سال کا ہوا، اور 40 سال کے بعد جب وہ سارے علوم سیکھ گیا، مصر کے سارے علوم، ہر طرح کی تعلیم کو حاصل کر لیا، اور ہمارے جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو آنے والا، جو اگلا فرعون شاید حضرت موسیٰ ہی بن دے، مگر 40 سال کے بعد موسیٰ کا ذہن، موسیٰ کی تحریک خدا نے بالکل چینج کر دی، اور پھر جب موسیٰ خدا کی طرف ہوا تو پورا مصر اس کے خلاف ہو گیا، اور خدا نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور بیابان میں بھی حضرت موسیٰ 40 سال وہاں پر رہے، اور 40 سال خدا سے بات چیت کرتے رہے۔ اور جب وہ واپس مصر آتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے، دریائے یردن کو پار کیا، دریائے یردن سے لے کر کوہ سینا تک انہوں نے 40 دن کا سفر کیا، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم کو اس بات کا، وہ اپنے اندر آزادی کو محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اور ان کی فکر ہمیں یہاں ملتی ہے کہ جب وہ دریائے یردن کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں، اور وہ شکوہ کرنے لگے، اور خدا نے دریائے یردن کے 2 حصے کر کے جب انہیں دریائے یردن پار کروا دیا، تب انہوں نے اس خوشی کو محسوس کیا۔ اور جب 40 دن کا سفر کر کے کوہ سینا کے پاس آئے، اس کے بعد 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ سینا کے پہاڑ پر گئے اور خدا کے ساتھ وقت گزارا، اور 40 دن کے بعد جب آئے تو خداوند نے انہیں اپنی شریعت دی، اپنے قوانین دیے، اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ آپ نے اگلا سفر کیسے کرنا ہے۔ اور ایسے اگر ہم حضرت نوح کی بات کریں تو 40 دن رات آسمان سے پانی برستا رہا، اور جب 40 دن کے بعد پانی برسنا بند ہوا تو 40 دن تک زمین پر تیز ہوائیں اور پانی کھڑا رہا۔ 40 دن کے بعد حضرت نوح نے اپنی کشتی کا دروازہ کھولا۔ تو اس طرح 40 کا عدد بائبل میں آپ کو بہت بار نظر آئے گا، اور جب بھی 40 کا عدد استعمال ہوا ہے خاص طور روزے کے لیے، تو اس نے ایک بڑا انقلاب لایا ہے۔
جس اگر ہم آستر کی بات کریں تو جب آستر نے 40 دن کا روزہ رکھا، روزے سے پہلے اگر وہ روزہ نہ رکھتی، پوری قوم روزہ نہ رکھتی، تو اس وقت کا بادشاہ پوری بنی اسرائیل قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا تھا۔ جب پوری قوم نے روزہ رکھا، جب روزہ رکھ کے آستر بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے، تو بادشاہ بجائے اس سے شکوہ کرنے کے، اس ملکہ کے آستر کے آگے جھک کے کہتا ہے کہ فرما میری ملکہ کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ہے روزے کی پاور۔ اس طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے خداوند یسوع مسیح، ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، اور جب وہ 40 دن کا روزہ رکھ کے جیسے ہی وہ خدمت کا آغاز کیا، تو انہیں جب وہ ہیکل میں آئے، اگر ہم پڑھیں لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت سے پڑھیں تو یہاں لکھا ہے انہیں عیسائیہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، اور میرا ماننا ہے عیسائیہ نبی کا صحیفہ یہی ہے جو ہم نے 58 باب میں پڑھا ہے۔ یہاں لکھا ہے، 17 آیت سے پڑھوں گا، لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 17 آیت، اور عیسائیہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو کیا کروں؟ رہا کروں۔ ہم نے پڑھا کہ کیا کرے؟ قید کی زنجیریں کھولیں، بندروں سے لوگوں کو آزاد کرے۔ تو مسیح یسوع نے اپنے روزہ کے دوران کیا کیا ہے؟ غریبوں کو کیا دی ہے؟ خوشخبری دی ہے، قید کے بند کھولے ہیں۔ جس اگر ہم بھی روزہ رکھ کر صرف اور صرف اپنی ہی خوشی کے طالب رہیں گے تو اس سے ہم برکت نہیں پا سکیں۔ جس طرح عیسائیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھے تو خدا، جب آپ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا اس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے۔ ہم دوبارہ سے پڑھیں گے عیسائیہ 58 باب اس کی 8 آیت سے۔ یہاں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روزہ ہمیں کمزور نہیں بلکہ روزہ ہمیں قوت بخشتا ہے۔ خدا کہتا ہے جو تیری صحت ہے، تیری صحت کی ترقی ہوگی۔ وہ لکھا ہے تیری صداقت تیری ہراول اور چنڈاول ہوگی۔ لیکن جو تو سچائی سے چلے گا وہ سچائی تجھے آگے اور پیچھے سے گھیرے رکھے گی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ خدا تجھے آگے اور پیچھے سے کیا ہے؟ کور رکھے گا۔ کوئی مصیبت تیرے آس پاس نہیں آ سکے گی۔ روزے میں ابلیسی قوتیں تجھ سے دور بھاگیں گی، اور جب تو روزے رکھ چکے گا تو خدا تجھے کیا دے گا؟ ایک نئی قوت سے متحرک کرے گا۔ پھر لکھا ہے 9ویں آیت میں، تب تو پکارے گا اور خداوند تجھے جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ خدا کہتا ہے اگر تو میری مرضی پوری کرے تو میں کیا کروں گا؟ جب بھی تو پکارے گا میں تیری آواز کو سنوں گا، اور تو چلائے گا اور میں تجھ سے کہوں گا کہ میں یہاں ہوں، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اسے تو حضرت داؤد نے کہا کہ چاہے میں خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ عزیزو، حضرت داؤد نے اسی لیے اس بات کو بڑی دلیری سے کہا، بڑے جوش سے کہا، ایمان سے بھرپور ہو کے کہا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے تھے۔ خدا ان کا ہراول اور چنڈاول تھا۔ خدا کی رحمت انہوں نے آگے اور پیچھے سے گھیرا ہوا تھا۔ بلاؤں سے وہ نہیں بلکہ بلائیں ان سے ڈرتی تھی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا آج ہمیں بھی وہی قوت دے۔ تو عزیزو، وہ روزہ رکھیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، جس سے خدا خوش ہو نہ کہ انسان خوش ہو۔ اور آپ انسان کی اگر آپ انسان کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے تو انسان کبھی خوش نہیں ہوتا۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ انسان اگر زیادہ گرمی پڑ جائے تو یہ کہتا ہے
کہ کیا سردی ہوتی، زیادہ سردی پڑ جائے تو انسان دھوپ ڈھونڈتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے۔ اگر ہم اچھے کام کی نیت ہی کر لیں، اچھے کام کے بارے میں سوچ لیں، تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے تاکہ اب اس کام کو ہم پورا کر سکیں۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ خدا جب بھی ہم دعا کریں، خدا ہماری دعاؤں کو سنے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے غریبوں کے لیے خوشخبری سنائی، کہا کہ خدا کا پاک روح مجھ پر ہے، جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ پر زور سے انڈیلا جاتا ہے، پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، آپ مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنتے ہیں۔ آپ قید میں لوگوں کے لیے جو ذہنی قید میں ہے، ذہنی الجھنوں میں ہے، قرضے کی لعنت میں ہے، کسی قسم کی بھی لعنت کے نیچے ہیں، جب آپ ان سے ملتے ہیں یا وہ آپ سے ملتے ہیں، وہ آپ کے منہ سے کلام کو سن کر تسلی پاتے ہیں، اور آپ کی تسلی، آپ کی شادمانی انہیں شادمان کرتی ہے۔ اس سے خدا نے کہا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اس نے مجھے بھیجا کہ میں قیدیوں کو کیا کروں؟ رہا کروں۔ آج بھی لوگ بہت ساری قیدوں میں ہیں، اپنی فکروں کی قید میں، اپنے بچوں کی پریشانیوں کی قید میں، اپنے بچوں کی تعلیم کی قید میں ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم کیسے حاصل کروا سکیں۔ چیزوں میں نے اور آپ نے ان کے لیے تسلی کا باعث رکھنا ہے، ہم نے اور آپ نے ان کے لیے تسلی کا باعث بننا ہے۔ ہمیں انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں اور عین خدا کی مرضی کے مطابق، تو خدا آپ کی دعا کو سنے گا، پھر آپ خدا میں مسرور ہوں گے اور خدا آپ کی دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اور عزیزو، آخری بات، آپ نے روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ صرف خدا آپ کی ذاتی خواہشات کو پورا کرے، بلکہ آپ کا روزہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی قربت کو حاصل کریں، آپ خدا کی بادشاہی کو تلاش کریں۔ کلام میں لکھا ہے، اگر آپ خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں، اس کی قربت چاہتے ہیں، تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کو انعام میں مل جائیں گی۔ تو ہم نے خدا پر، خدا کے کلام پر اور اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا روزہ بھی رکھنا ہے۔ ایک بہت بڑی مسٹیک کہہ لیں، غلط فہمی کہہ لیں، ہمارے مسیحی حلقے میں پائی جاتی ہے کہ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا نہ تو ہم پر لازم ہے اور نہ ہی ہم پر فرض ہے۔ اور آج میں آپ کو اس بات کے لیے دلیری بخشوں گا کہ مسیح خداوند ہمیں سکھاتے ہیں روزہ ہم پر لازم بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قربت حاصل ہو، ہمیں خدا کی نزدیکی حاصل ہو، ہم خداوند کو جب پکاریں تو خدا ہماری دعا کو سنیں، تو عزیزوں پھر ہم پر روزہ رکھنا لازم ہے اور فرض بھی ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر روزہ لازم اور فرض نہیں جو خدا کی نزدیکی نہیں چاہتے۔ ہم ایسا نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 33 آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور انہوں نے اس سے کہا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے تھے، اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر جو تیرے شاگرد ہیں دیکھ کھاتے اور پیتے، یعنی کہ کھاتے پیتے ہیں، یعنی کہ روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ یہ مسیح خداوند نے ان فریسیوں سے اور ان سوال کرنے والوں سے سوال کیا کہ جب آپ ایک برات کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک برات ہے، جشن ہو رہا ہے، کیا آپ وہاں پر اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ برات ہے، چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر سب روزہ رکھیں گے؟ آگے لکھا ہے، مگر وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اب میں چاہوں گا کہ تم مل کے سوچیں کہ فریسیوں نے سوال کن کے اوپر کیا؟ ان کے شاگردوں پر، مسیح خدا ان پر سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے
مسیح خداوند کے جو شاگرد تھے ان کے اوپر سوال رکھ کر کے مسیح خداوند سے جواب طلب کرنا چاہا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ خداوند نے کہا کہ جب برات ہو اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا، مگر جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تب یہ روزہ رکھیں گے۔ اور جب یہ بات شاگردوں کے لیے کہی گئی، اور آج بھی جو خدا کی یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، شاگرد ہیں، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم اس کی شاگرد ہیں، تو یہ بات ان پر عائد ہوتی ہے۔ لکھا ہے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ عزیزو، یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ اس وقت وہ 12 شاگرد تھے، آج ہم خدا کے رئیس مسیح کے شاگرد ہیں، اور یہ بات ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ تب وہ دن آئیں گے جب وہ روزہ رکھیں گے۔ ہم پر روزہ رکھنا فرض بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، آپ روزہ نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، مگر آپ اگر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا نہیں چاہیے، ہم پر فرض نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس بات سے اجتناب برتنا چاہیے۔ آپ اس بات کو دہرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو اس بات کو کلیسیا میں، خاندان میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہیے کہ عزیزو، کلیسیا کے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی نزدیکی کو پائیں تو آپ اس کے حضور میں خاکسار ہوں اور روزہ رکھیں، اس کی مرضی کے طالب رہیں، نہ کہ اپنی خوشی کے طالب رہیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا کہتا ہے میں تو تجھے برکت دوں گا، اسے ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا واہ واہ کرے گی، میں تجھے سربلند کروں گا، میں تجھے خوب سرفراز کروں گا۔ اور خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اس عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی نزدیکی حاصل کریں تو خدا کے کلام پر عمل کریں اور روزہ رکھیں۔ روزے کے ایام ہے، ہمارے لیے بہت ہی شاندار موقع ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو پا سکتے ہیں۔ آپ اپنی بائبل مقدس کو پورا پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے پڑھیں، اس کی سچائیوں کو جانیں، یہ آپ کے لیے شاندار موقع ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ خدا کے بارے میں اور زیادہ جانیں گے، اور خدا آپ کو جانے گا کہ یہ واقعی میرے ماننے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام میں سے ایک بہت ہی ادنا سا خادم ہوتے ہوئے میں نے جو کچھ بھی روزے کے تعلق سے بیان کیا ہے، میری امید ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ سب کو اس کے گہرے طور پر سمجھ، دانائی، حکمت دے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس تمام سے کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ سو اپنی آنکھیں بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ آسمانی خداوند، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ خدا تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ خدا باپ، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اے خدا آج یہ فضل بخشا تاکہ میں تیرے لوگوں کے لیے اے خدا کلیسیا اے خدا پاکستان کے ساتھ اور خدا پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اے خدا تیرے کلام کو شیئر کر سکوں۔ تو خدا باپ، میں تیرا خادم ہوتے تجھ سے خدا منت کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو خدا عقل، دانائی اور فہم بخشنا، تیرے خدا باپ تیرے کلام کو گہرے طور پر سمجھ سکیں۔ خدا باپ، انہیں جتنے لوگوں نے خدا تیرے کلام کو سنا ہے، اس کلام پر خدا باپ عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو خدا باپ تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو، ان کو زور دے، خدا باپ تیرا پاک روح ان کی رہنمائی کرے، تاکہ خدا باپ ہمیشہ خدا باپ تیرے کلام کے طالب رہیں، تاکہ خدا اپنی خوشی کے خدا ان کے ساتھ ہونا۔ اے خدا، ان کے جن لوگوں نے کلام کو سنا ہے، ان کی وجہ سے ان کے خاندان، ان سے جڑی ہر ایک چیز برکت پائے، ترقی پائے، اور خدا بند یسوع ناصری تیرا نام جلال پائے۔ آپ کا خدا بند، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری دعا کو سنا، قبول کیا، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔